तुर्की के इन जहाज़ों को देखते ही वापस जाना पड़ा इसराइल के फाइटर प्लेन को और ड्रोन को। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला अब अपने आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और अगले 3 दिनों में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का सबसे बड़ा ये काफिला और कारवां अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। वहां ये लंगर अंदाज हो जाएगा जहां इन्हें पहुंचना है और फिर गज़ा पट्टी में ये लोग दाखिल होंगे और वहां इंसानी इमदाद की तकसीम की जाएगी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर लगातार इसराइल ने हमला किया, इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब से तुर्किया ने अपने एयरक्राफ्ट को भेजा है, जंगी जहाज़ों को भेज दिया है, उसके बाद अब इसराइल की इस काफिला पर, इस कारवां पर हमला करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं हो रही है। आज एक मरतबा फिर इसराइल ने इस काफिले पर हमला करने की कोशिश की, बारूद गिराने का मंसूबा था, लेकिन तुर्किया के इन जहाज़ों को देखते ही इजरायली आर्मी के जहाज़ों को और उसके ड्रोन को वापस जाना पड़ा, अपना रास्ता मोड़ना पड़ा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का जो काफिला है इस वक्त मेडिटेरियन सी में है और सिर्फ 366 नॉटिकल माइल दूर रह गया है, तो यानी फाइनल स्टेज में है और समंदर की लहरों पर कश्तियां चल रही है, जहाज़ चल रहे हैं और आसमान में तुर्किया के जहाज़ उनकी निगरानी कर रहे हैं। और तुर्किया का जो एयरक्राफ्ट निगरानी कर रहा है उसका नाम है बेरेक्टर एनक्रिश। तो बेरेक्टर एकिनिक जो तुर्किया का जंगी जहाज़ है, फाइटर प्लेन है, वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की हिफाजत कर रहा है, निगरानी कर रहा है। उसके अलावा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के दोनों तरफ 2 देशों के बड़े बड़े जंगी जहाज़ हैं जो समंदर में चल रहे हैं। एक तरफ स्पेन की नेवी का जहाज़ है, दूसरी तरफ इटली की नेवी का जहाज़ है, उसके अलावा एक जहाज़ इसके आगे चल रहा है। तो हर तरफ से समंदर की लहरों में भी इसको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आसमान से भी तुर्किया के जहाज़ इसकी हिफाजत कर रहे हैं और यही वजह है कि अब इसराइल इस पर हमला करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर पा रहा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा काफिला और कारवां माना जा रहा है और 2008 के बाद पहली मर्तबा कोई काफिला समंदर के रास्ते से या गज़ा पट्टी के समंदर पर पहुंचेगा, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। और ये सिर्फ काफिला नहीं है, कारवां नहीं है जो इंसानी इमदाद को लेकर जा रहा है, जो राशन लेकर जा रहा है, जो अनाज लेकर जा रहा है, बल्कि सच्चाई यह है कि ये लोग फाइटर हैं, ये लोग इसराइल के जुल्म, उसकी बर्बरियत और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने जा रहे हैं। इसराइल को इन्होंने चैलेंज किया। इसराइल ने इससे पहले 2 जहाज़ों पर हमला किया, उन दोनों जहाज़ों के एक्टिविस्ट को गज़ा पट्टी नहीं पहुंचने दिया, एक हंज़ला, दूसरा मेडिटेरियन सी। अब ये तीसरा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जा रहा है जो सिर्फ एक जहाज़ नहीं है, एक कश्ती नहीं है, बल्कि 60 से ज़्यादा जहाज़ों का काफिला है। इटली का 2 जंगी जहाज़, इनके साथ स्पेन का जंगी जहाज़ है और ऊपर से तुर्किया का जंगी जहाज़ इन सब की निगरानी कर रहा है और इसीलिए अब इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है। इधर इजराइल से खबरें सामने आ रही है कि इजराइल लगातार प्लानिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे इस काफिले को रोकना है, लेकिन इजराइल के लिए अब कुछ भी करना मुश्किल हो रहा है। कुछ खबरें यह भी सामने आई, खुद ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में जो एक्टिविस्ट मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट आई ने भी इस वीडियो को जारी किया जिसमें एक्टिविस्ट का कहना है कि पिछली मरतबा जब मेडिटेरियन सी के इसी इलाके में, इसी लोकेशन में जब हंज़ला आया था या मेडिटेरियन सी आया था, तो इसराइल ने हमला करके इन जहाज़ों को रोक दिया था, उसे गज़ा पट्टी नहीं पहुंचने दिया था। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और इसराइल अब हमें नहीं रोक पा रहा है। इसराइल ने कोशिश की, अपने ड्रोन को भेजा, लेकिन तुर्किया और जिस तरह स्पेन और इटली की हमें मदद हासिल है तो इसराइल उसमें कामयाब नहीं हो सका। दुआ कीजिए, पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने अपने एक्स पर बाज़ाब्ता ये लोकेशन भी शेयर किया है कि इनको बाज़ाब्ता ट्रैक किया जा रहा है और ये गज़ा पट्टी के नज़दीक पहुंच चुके हैं, इंटरनेशनल पानी में है और आगे इनकी मंजिल आसान हो, इन पर कोई हमला ना हो और ये गज़ा पट्टी पहुँच जाए जहाँ इनको पहुँचना है। इसराइल ऑफ़र कर रहा है कि काफ़िला इसराइल आ जाए, हैफ़ा की बंदरगाह पर आ जाए, वहाँ पर ये लोग उतरें और वहाँ से ये लोग गज़ा पट्टी जाए, इंसानी इमदाद को, अपने सामानों को तकसीम करे। लेकिन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने और तमाम एक्टिविस्ट ने इसराइल को कहा बिल्कुल भी नहीं, हम गज़ा पट्टी जाएंगे, हम वहाँ जो पोर्ट है, वहाँ जो बंदर
بندرگاہ ہے وہاں پر اپنی کشتیوں کو روکیں گے. اس کے بعد ہم غزہ پٹی میں داخل ہوں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے اسرائیل ہم پر حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر ہم پر اسرائیل نے حملہ کیا, ہمیں وہاں نشانہ بنایا گیا, تو پھر اسرائیل کو پوری دنیا کا جنگی مجرم مانا جائے گا. اور اسرائیل کے لیے کرنا آسان نہیں ہوگا کہ دنیا بھر کے 45 سے زیادہ ممالک کے شہری غزہ پٹی میں موجود رہیں اور اس وقت بھی اسرائیل ان پر حملہ کرے. ادھر اسرائیل سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے, اور بڑی خبر یہ ہے کہ جنگ میں لگاتار اسرائیلی آرمی کو رکھنے کی وجہ سے اب اسرائیل میں طلاق کی شرح بڑھنے لگی ہے. اور جو ریزرو آرمی ہیں, جو اسرائیلی آرمی میں ان دنوں کام کر رہے ہیں, ان کی 34% جو بیویاں ہیں ان سب نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا ہے. وہ اپنے رشتے کو اپنے شوہر سے ختم کر رہی ہے. اور اس خبر کو اسرائیل کے اخبار نے شائع کیا, پھر العربیہ نے اس پر اسٹوری کی, کیونکہ وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کو لگ یہ رہا ہے کہ ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو چکی ہے, ان کے بچوں کی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے, ان کے شوہر فوج میں خدمت انجام دے رہے ہیں, اسرائیلی آرمی کا حصہ بنے ہوئے ہیں, اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو اسرائیلی آرمی ہے, اسرائیلی آرمی کی جو وائف ہے, ان میں سے 34% نے اپنے رشتے کو ختم کر لیا ہے اور وہ اب اپنی نئی زندگی گزارے گی. اور یہ اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب تک جو آرمی گیا ہے واپس غزہ سے, وہ دوبارہ غزہ پٹی نہیں آ رہا ہے. 10,000 اسرائیلی آرمی پہلے ہی نفسیاتی مریض بن چکی ہے, بے شمار نے ریزائن دے دیا ہے, بے شمار نے دوبارہ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور اب یہ اسرائیل کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا ہے کہ 34% اسرائیلی فوج کی بیویوں نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ادھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے, اور یمن سے حوثیوں نے اسرائیل پر خطرناک حملہ کیا, اور اس مرتبہ حوثیوں نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے, اس حملے میں تل ابیب کو اور تل ابیب کے آس پاس کے جو علاقے ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. تل ابیب کے ایئر اسپیس کو بند کرنا پڑا, لگاتار سائرن بجنے کی آواز سنائی دی گئی, اور سائرن بجنے کی وجہ سے تل ابیب اور آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کو بھاگنا پڑا, بنکروں میں جا کر اپنی جان بچانی پڑی. اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے تل ابیب میں, اس کی سروسز کئی گھنٹوں کے لیے بند ہوئی. آپ یہ میپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ریڈ نظر آ رہا ہے, اس پورے علاقے میں سائرن بجنے کی آواز سنائی دی گئی. حالانکہ اس مرتبہ اسرائیل کے آئرن ڈوم نے کام کیا اور اس میزائل حملے کو روک دیا. 2 دن پہلے اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی ناکام ہو گیا تھا, اور یمن کے حوثیوں کے حملے نے ایلات میں, حیفا میں اور اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں بڑی تباہی مچائی تھی, اور اسرائیل کا وہ بہت بڑا نقصان مانا گیا تھا. ایک اور خبر سامنے آئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ حماس نے کہا کہ 2 اسرائیلی قیدیوں سے کنیکشن, رابطہ ٹوٹ گیا ہے, اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے. القسام بریگیڈ کی طرف سے لگاتار اسرائیلی قیدیوں کی, یعنی جو اسرائیلی شہری ہیں اور حماس کی قید میں ہیں, ان سب کی حفاظت کی جا رہی ہے, ان کو بچایا جا رہا ہے, ان کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آج القسام بریگیڈ نے ایک خبر دی ہے کہ اسرائیلی جو ہوسٹیج ہیں ان کے پاس, ان میں سے 2 کا رابطہ پچھلے 24 گھنٹے سے ختم ہے, ان 2 سے ان کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں. اور جب بھی اس طرح کی خبر آتی ہے, یا کہہ لیجئے کہ القسام بریگیڈ کی طرف سے اس طرح کا نوٹس آتا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں سے رشتہ یا ان سے کانٹیکٹ اور رابطہ ختم ہو چکا ہے, جس کا مطلب ہے اسرائیلی بمباری میں, حملے میں ان قیدیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے, کیونکہ ابھی تک ایک بھی قیدی کو زندہ اسرائیلی آرمی اور انٹیلیجنس کے ہاتھ القسام بریگیڈ نے لگنے نہیں دیا ہے. القسام بریگیڈ نے اسرائیلی آرمی کو یہ دھمکی بھی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر بقیہ ہوسٹیج اور قیدی کو وہ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں, تو انہیں غزہ پٹی پر بمباری بند کرنی ہوگی. جس طرح اندھا دھند بمباری کی جا رہی ہے اور 24 گھنٹے میں 120 سے زیادہ ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے, 24 گھنٹے میں 130 مرتبہ وہاں اسرائیل بموں کو جا کر برسا رہا ہے, میزائل سے حملے کر رہا ہے, تو بمباری کے اس سلسلہ کو بند کرنا ہوگا. اگر اسی طرح اسرائیل کا حملہ جاری رہا تو غزہ پٹی میں جتنے اسرائیلی ہوسٹیج ہیں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا, اور القسام بریگیڈ کے لڑاکے اسے زندہ محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں رہیں گے. اور جیسے القسام بریگیڈ کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے, اسرائیل میں سڑکوں پر دوبارہ وہاں کی عوام اتر گئی ہے,
پروٹیسٹ شروع ہو چکا ہے۔ اسرائیلی عوام ایک بار پھر بنجامن نتنیاہو پر دباؤ بنا رہی ہے کہ وہ غزہ پٹی پر حملہ کو بند کرے، کیونکہ لگاتار جو ہوسٹیج ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں۔ اب تک 45 ہوسٹیج حماس کی قید میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے آدھے زندہ ہیں اور آدھے مردہ ہیں، اور 2 اور کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ تب اندازہ لگائیے کہ اور کتنے بقیہ زندہ بچ گئے ہوں گے۔ ادھر ایران سے بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور ایران نے اسرائیل کی ایک اہم ترین جاسوس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا ہے۔ اور جون کے مہینے میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ کے بعد سے اب تک کی 10ویں پھانسی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ہزار ایسے افراد ہیں جو ایرانی شہری ہیں یا جو افغانی شہری تھے اور وہ موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ وہ بھی ایجنٹ تھے لیکن چھوٹے لیول کے تھے، وہ ایرانی ہی شہری تھے۔ ان سب کو جیل میں بند رکھا گیا ہے، ان سب کو لگاتار سزائیں سنائی جا رہی ہے۔ لیکن اس بیچ 10 ایسے موساد کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں جو اسرائیلی شہری ہیں، موساد کے اہم رکن رہے ہیں، موساد کے ٹاپ لیڈر سے ان کا تعلق تھا، ان کے ساتھ ہی مل رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور ایران میں موساد کے نیٹ ورک کو مضبوط کر رہے تھے۔ ایران میں اس طرح یہ جاسوس بنے ہوئے تھے کہ اب تک ایران کی انٹیلیجنس کو، وہاں کی آرمی کو، پاسداران انقلاب کو اندازہ ہی نہیں لگا تھا۔ اور جون کی جنگ کے بعد جب ایران نے سختی سے جانچ کرنا شروع کیا، انکوائری کرنی شروع کی ہے، سب پر نظر رکھنا شروع کیا، تب پتہ چلا کہ کئی بڑے بڑے ان کے جو جاسوس ہیں وہ ایران میں موجود ہیں۔ ایران کے ٹاپ لیڈرز تک ان کی رسائی ہے، آرمی میں ان کا ایکسس ہے، اور اسی میں سے ایک نام سامنے آیا ہے بہمن چوبسیال کا۔ بہمن چوبسیال بھی اسرائیل کا بہت بڑا جاسوس تھا جو ایران میں موجود تھا، اور ایران کے ٹاپ کمانڈر سے اس کی ملاقات ہو رہی تھی، اہم ترین معلومات اس کو مل رہی تھی۔ ایران نے اب اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ایران کو ثبوت مل گئے کہ ایرانی آرمی کا حصہ نہیں بلکہ موساد کا ایجنٹ تھا۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ آگے بھی جاری رہے گا یا یہ حملہ بند ہو جائے گا؟ یہ بات تو اب تک طے ہے کہ اگر غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بند ہوگا یا سیز فائر کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو وہ ٹرمپ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ جب تک ٹرمپ بنجامن نتنیاہو کو مجبور نہ کر دے، اس وقت تک بنجامن نتنیاہو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل نے، بنجامن نتنیاہو نے حماس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ ہر کوشش میں اسرائیل کو اپنی ناکامی نظر آ رہی تھی، اس کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ اسرائیل کو یہی لگ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں سے غزہ پٹی پر ہمارا حملہ جاری ہے، ہم نے پورے غزہ پٹی کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، اور اگر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہوسٹیج کو اپنے دم پر رہا نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں حماس سے بات چیت ہی کرنی پڑ رہی ہے۔ ادھر حماس کی طاقت کو ہم نے ختم نہیں کیا، اور روزانہ حماس کے جو لڑاکے ہیں اس کے حملے میں ہمارے 5-10 آرمی کے جوان بھی مارے جاتے ہیں۔ پھر 2 سال میں ہمیں ملا کیا؟ ہم نے کامیابی کیا حاصل کی؟ اسی وجہ سے اسرائیل جنگ بندی کے حوالے سے سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اور دوبارہ سیز فائر کا وائلیشن کرتے ہوئے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے غزہ پٹی کے آدھے سے زیادہ حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ادھر خبر قدس نیوز نیٹ ورک نے یہ شائع کی ہے کہ غزہ پٹی کی جو 90% آبادی ہے، کہہ لیجئے 2 ملین جو فلسطینی غزہ پٹی میں موجود ہیں، وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس رہنے کو ٹینٹ اور خیمہ بھی نہیں بچا ہے۔ جو شیلٹر ہاؤس ہے اس پر بھی اب اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ ٹاورز پر، گھروں پر، فلیٹس پر پہلے ہی اسرائیل نے حملہ کر کے سب کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب جو شیلٹر ہاؤس بچے ہوئے ہیں، جو ٹینٹ بچے ہوئے ہیں، اس پر بھی اسرائیل کا حملہ ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر حماس کے ٹنل کہاں ہیں، ان کے سرنگ کہاں ہیں، اور کہاں قیدیوں کو رکھا گیا، جہاں تک ابھی تک اسرائیل کو رسائی نہیں مل رہی ہے، اسرائیل کی انٹیلیجنس نہیں پہنچ رہی ہے۔ 7 اکتوبر کی تاریخ بہت نزدیک ہے، اور آج 29 سپٹمبر کی تاریخ ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے طوفان الاقصی آپریشن لانچ کیا تھا، اسرائیل پر حملہ کیا تھا، گھر میں گھس کر اسرائیلی آرمی کو مارا تھا، اور پچھلے 70 سالوں کی تاریخ میں حماس کی طرف سے اسرائیل کے خلاف سب سے بڑا حملہ تھا، سب سے خطرناک جواب تھا۔ اور اس کے اگلے دن 8 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ پٹی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور وہ جنگ ابھی تک نہیں رکی ہے۔ بیچ میں صرف
چھوٹا سا فاصلہ ہوا. ایک فاصلہ 2023 میں ہی نومبر کے مہینے میں ہو گیا تھا, صرف ایک ہفتے کے لیے جو عارضی یا کہہ لیجیے ٹیمپرری سیز فائر ہوا تھا, اور دوسرا فاصلہ 2024 میں ہوا. 40 یا 42 دنوں تک جنگ بندی رہی اور اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر دیا. اس کے بعد حملہ نہیں رکا ہے, ابھی تک جاری ہے. 5 اکتوبر 2025 کو 2 سال پورے ہو جائیں گے. 2 سالوں سے جنگ جاری ہے اور غزہ پٹی پورا کا پورا تباہ و برباد ہو چکا ہے. غزہ پٹی اور سیز فائر کے لیے دعا کیجیے. اس ویڈیو میں اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت.